बाजी, आपके पूरे 200 रुपये हो गए। ये सुनकर मिन्हा के चेहरे पर त्योरी चढ़ी। ओ भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। परसों इसी रूट पे 100 रुपये दिए थे और अब डबल रेट करके बैठे हुए हो। वो रिक्शे से उतरकर कमर पर हाथ रखे उसे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे। तो रिक्शे वाले ने बुरा सा मुंह बनाया। बाजी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। रिक्शे वाले ने दुहाई दी तो मिन्हा ने नफी में सर हिलाया। एक दिन में इतना महंगा हो गया कि तुमने 100 रुपये ज्यादा कर दिए। शराफत से ये 100 रुपये वापस करो, वरना अभी शोर मचाकर सबको बुलाकर कहूंगी कि ये लूट रहा है। ये सुनकर रिक्शे वाले ने हैरत से अपनी आंखें फैलाईं और सामने खड़ी मिन्हा को देखा, जो उसे शरारत से देखकर हंस रही थी। ठीक है बाजी, दे दो, तुम तो मेरी बीवी से भी बहस में आगे निकल गई हो। रिक्शे वाले ने 100 की नोट दोबारा उसकी तरफ बढ़ाई और तेजी से बाहर निकल गया। तो मिन्हा हंसते हुए अंदर आई। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा तो सोफिया, नाइमा और बिनिश तीनों सर जोड़े बैठी कोई कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या इजलास बुलाया जा रहा है? जो खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, क्या बात है? सबके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? वो बैग सीट पर फेंकने के से अंदाज में रखकर उनसे पूछने लगे। तो वो लोग हंस पड़ी। ना कोई इजलास हो रहा है, ना कोई मीटिंग, बल्कि एक हैंडसम से प्रोफेसर को डिस्कस किया जा रहा है। ये बिनिश थी, जिसने मिन्हा से कहा तो उसके कान खड़े हो गए। प्रोफेसर? कौन से प्रोफेसर? उसने उन तीनों से पूछा। मिन्हा, तुमने मिस कर दिया है। जिस दिन तुमने छुट्टी की उस दिन इतने हैंडसम प्रोफेसर आए, मानो बॉलीवुड के हीरो को शिकस्त दे रहा था। सोफिया ने दिल ही दिल में उनकी निगाहों को अपनी नज़रों में बसाकर मिन्हा से कहा तो उसने आंखें सुकेड़ी। अच्छा किया, शहजादा गुलफाम आ गया है, किताबों से निकलकर हकीकत की दुनिया में। ये कहकर वो मुस्कुराई थी। समझो यही बात है, शहजादा गुलफाम से कम नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ है। मिन्हा की मुस्कुराहट सिमट गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? क्या तुम्हारा प्रोफेसर अंधा है, लाठी लेकर चलता है, या फिर बहरा है, ऊंचा सुनता है, या फिर इशारों में पढ़ाता है? क्योंकि बेचारा गूंगा होगा। मिन्हा के अंदाजे देखकर वो तीनों जोर से हंस पड़ी। नहीं यार, शक्ल से तो वो हॉलीवुड को पीछे छोड़ा है, लेकिन पूरा का पूरा गब्बर सिंह है। ये सुनना था कि मिन्हा की हंसी छूट पड़ी, क्योंकि उसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं, या फिर वो अपनी बीवी से लड़ कर आता है। बीवी? खुदा को मानो यार, बीवी कहाँ से आ गई? उसकी कंवारा लगता है, बिल्कुल बैचलर। लेकिन सोफिया सही कह रही है, वो हीरो के रूप में एक विलन नुमा अंदाज रखता है। देखने तक तो हीरो लगता है और जैसे ही बोलता है तो बिल्कुल विलन। अच्छों की सिटी गुम करके रख देता है। अच्छा, मिन्हा ने उस नए प्रोफेसर की तारीफ सुनी तो अब उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि वो भी उस प्रोफेसर को जरूर देखे। चलो देखते हैं तुम्हारे विलन प्लस हीरो प्रोफेसर को। जैसी तारीफें करी हो वैसा ही है, या फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा होगा। मिन्हा ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए उनकी बात भी जैसे चुटकियों में उड़ा दी और वहीं बैठकर किताब निकाल कर देखने लगी, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई लेक्चर रिवाइज नहीं किया था। तभी अचानक से क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। मिन्हा ने निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो वहां सर मौजूद थे। वाकई में ये तो कोई खूबसूरत सा रोबोट नुमा इंसान है, बिल्कुल हैंडसम। उसने ज़ेरे लब कहा। सामने खड़े प्रोफेसर ज़ैदान अली का ऊंचा लंबा कद उसकी तवज्जो का मरकज बना था। सलीके से जमे हुए बाल,
نیلی شرٹ اور بلیک ٹائی، بلیک جینز پہنے وہ جاذب نظر دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی شخصیت کا رعب ان کے چہرے پر موجود تھا۔ انہوں نے ایک سخت نگاہ پوری کلاس پر ڈالی اور پھر مارکر اٹھا کر آج کے لیکچر کے اہم پوائنٹس لکھنے لگے۔ تبھی منہا نے جھک کر بینش کی طرف دیکھا۔ یار یہ انسان ہے، مجھے تو لگتا ہے روبوٹ ہے۔ اگر انسان ہوتا تو کم سے کم مسکراتا تو صحیح۔ یہ سننا تھا کہ بینش کی ہنسی نکل گئی اور کلاس کی خاموشی کو توڑ گئی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ وہ فوراً سے پیچھے مڑا اور بینش کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ سر، میری حرکت تھی۔ منہا کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا تو زیدان علی نے مار کر وہی میز پر رکھا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اس کے قریب آیا۔ آپ کا تعارف؟ سر، میرا نام منہا ہے۔ میں 2 دن سے نہیں آئی تھی۔ آپ کی بہت تعریفیں سنی تھیں، آج آپ کو دیکھ بھی لیا۔ آپ بالکل تعریف پر پورے اترے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ انسان ہیں، پر مجھے تو روبوٹ جیسے لگے ہیں۔ منہا کی یہ جرأت دیکھ کر پوری کلاس کو سام سونگ گیا۔ وہ مسکرائی، لیکن کلاس نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ سامنے کھڑا روبوٹ اب خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ سوری سر، میں تو بس ایسے ہی۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ وہ جو اپنی خوف مٹانے کے لیے کہتے ہوئے بیٹھنے لگی تو اس نے اسے بیٹھنے سے روک دیا۔ آپ اپنی بات مکمل کر کے دوسروں کی بات بھی سنا کریں۔ وہ ایک دم سے سناٹے میں آ گئی۔ کیا میں نے آپ کو اجازت دی ہے کلاس میں بیٹھنے کی؟ منہا کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اب اس کلاس میں میرے سامنے نہیں بیٹھیں گی۔ جائیے، باہر جائیے۔ آج جو آپ نے فضول بکواس کی ہے نا، اس کی یہی سزا ہے میرے پاس۔ میں غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ لڑکیوں کو اپنی کلاس میں نہیں رکھتا۔ آپ کی دوستوں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ایک ہینڈسم پروفیسر آیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کی کلاس میں اس کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ منہا نے خوفزدہ نگاہوں سے زیدان علی کی طرف دیکھا۔ ہیو آئی سیٹ؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر تیزی سے لیکچر کے پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ تمہاری تو اس پروفیسر نے سیٹی ہی گم کر دی ہے۔ دیکھو تو، تھوڑی دیر پہلے کیسے اچھل اچھل کر بول رہی تھی۔ صوفیہ نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تو اس نے اپنی پینسل کا نشانہ لے کر پروفیسر کے قدموں کے پاس پھینکی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا اور نیچے جھک کر دیکھا تو وہی گرین پینسل نظر آئی جو اس وقت منہا کے ہاتھ میں تھی۔ اب دیکھنا، یہ مجھ پر بھونک رہا تھا نا، آگے بڑھے گا اور سلپ ہو کر گرے گا۔ پوری کلاس میں اس کا تماشا بنے گا، منہا نے کہا، اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پروفیسر اپنی گہری نگاہیں اسی پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ مس منہا، اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ پوری کلاس کی توجہ ایک بار پھر سے منہا کی طرف ہوئی۔ سر، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ گھبرائی۔ اگر آپ کو عزت پیاری ہے تو یہ سوال پوچھ کر وقت ضائع مت کریں، ورنہ اگر میں بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کیا ہے تو پھر کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں گی۔ آئی ایم فیڈ اپ، جیسے گیٹ آؤٹ۔ منہا آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ پروفیسر زیدان علی کی ٹھنڈی نگاہیں اسے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوتی ہوئیں۔ منہا، میں دوبارہ بات رپیٹ نہیں کروں گا۔ آئی سیڈ آؤٹ۔ سو سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ منتیں کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ کلاس، اگر منہا یہاں سے نہیں جائیں گی تو میں کلاس نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے اپنی کلاس میں چھچوری، بد تہذیب اور بدلحاظ لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ منہا نے کلاس پر نظر دوڑائی جو اسے ہی ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ منہا، پلیز جاؤ نا، یار کیا مسئلہ ہے؟ خود تو پڑھتی ہو نہیں، ہمیں بھی نہیں پڑھنے دے رہی ہو۔ یہ نائلہ تھی جو اس کلاس کی سب سے پڑھاکو لڑکی تھی۔ جاؤ منہا، شکل کیا دیکھ رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ یہ نبیلہ تھی جو سخت بیزار نظر آ رہی تھی۔ منہا نے دوسری نگاہ زیدان پر ڈالی تو اس نے کندھے اچکائے۔ ون۔ زیدان کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی اور کرسی چھوڑ کر باہر کی طرف نکل گئی۔ اچھا ہے۔ زیدان دوبارہ سے بورڈ کی طرف رخ پھیر کر لکھنے لگا۔ البتہ سرمئی آنکھیں جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اس کے ذہن میں جیسے اٹک سی گئی تھیں، اور وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ منہا کی تھیں۔
جو اس وقت کلاس سے باہر کھڑے ہو کر اپنی قسمت اور اپنی عقل کا ماتم بنا رہی تھی۔ اس نے اس پروفیسر کو دوسرے پروفیسر کی طرح سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر خود کو کوسنے لگی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، لیکن سیڑھیوں اور بیرونی دروازے کے درمیان موجود کمرے سے سسکتی ہوئی آواز نے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ وہ فوراً سے واپس مڑا اور دروازے پر ٹھہر کر اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ بی جان جائے نماز بچھائے، سفید چادر باندھ کر اللہ کے حضور گر گرا کر نہ جانے کون سی دعائیں مانگ رہی تھیں کہ ان کی سسکیاں باہر تک بلند ہو رہی تھیں۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازے پر دستک دی تو ایک لمحے کے لیے بی جان نے اپنی دبی دبی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ آ گئے بیٹا، اندر آ جاؤ۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ دستک کس کی ہے اور اس وقت ان کے پاس کون آیا کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا اور ان کے پاس فرش پر ہی بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کیا پوچھ سکتا ہوں کہ ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ آج سے پہلے کبھی آپ کی آنکھیں اتنی نم تو نہ دیکھی تھیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی جان، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، پریشانی ہے تو مجھ سے کہیں نا۔ میں ہوں نا آپ کی ہر تکلیف، پریشانی اور غم میں آپ کا حوصلہ بننے والا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بی جان سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کاش یہ تمہارے بس میں ہوتا بیٹا، لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یہ جس کے بس میں ہے اسی کے آگے گڑگڑا رہی ہوں، منتیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور تسبیح کے دانے بھی گرا رہی تھیں، گویا دل، زبان اور ذہن اسی ایک نام کی مالا جپ رہے تھے جنہیں وہ برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا ہوں بی جان، آپ کی ممتا کو اللہ پاک قرار دے گا، آپ کی ممتا کو سکون ملے گا۔ کب بیٹا، کب؟ انہوں نے تڑپ کر اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پوتے کو دیکھا جو اس وقت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ سمجھے ابھی اس کا حکم نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہیں آس پاس ہے، بالکل نزدیک۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا، ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، بس یہی میری سوچ اٹک جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کر رو دوں، لیکن پتہ نہیں یہ صبر کہاں سے آیا ہے کہ آنکھیں صرف آنسو ہی بہانا جانتی ہیں، چیخنا چلانا نہیں۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھ کر دعا مانگی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز کو سمیٹا تھا۔ تب تک وہ وہیں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ تو وعدہ کر کے خدا تجھے وسیلہ بنائے گا تو تم ضرور ساتھ دے گا، تو میرے شفقت حسین کو ڈھونڈنے میں ضرور مدد کرے گا۔ یہ ایک بچھڑی ہوئی ماں کی تجھ سے درخواست ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تیرے لیے یہ ساری معلومات حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مدد کرے گا نا تو اپنی بی جان کی؟ اس نے دکھ بھری نگاہوں سے بی جان کی یہ حالت دیکھی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھیں اور ان کے چہرے پر، ان کی زبان پر، ان کے ذہن پر، ان کے دل پر بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ شفقت حسین کو دیکھ لیں، اس کی فیملی سے مل لیں، تبھی وہ اس دنیا کا پیچھا چھوڑیں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوما اور ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری بی جان، میری پیاری سی دادوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ضرور ملے گی، ممتا کو قرار ملے گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے شفقت حسین سے آپ کو ضرور ملواؤں گا، چاہے مجھے ساری زمین کنگالنی پڑے یا آسمان چھاننا پڑے۔ بی جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور بی جان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کے رگوں پے میں سکون اتر گیا تھا۔ پروفیسر زیدان علی اگلے دن کلاس میں داخل ہوئے تو پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ منہا بھی خاموشی سے اپنی چیئر پر پرسکون انداز میں بیٹھی ان کے لیکچر کو سن رہی تھی۔ پروفیسر زیدان نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی۔ ہر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن تبھی انہیں ذرا سا شک گزرا۔ مس منہا، وہ جو انہیں مارکس سے اس کا لیکچر سن کر پوائنٹس ترتیب دے رہی تھی، نگاہیں اٹھا کر پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کی دوست صوفیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے منہا سے پوچھا تو وہ حیران ہوئی۔ سر مجھے نہیں پتا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ کی دوست ہیں، کلاس میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ منہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے،
اپنی چوائس ہے. صبح تو مجھے یونیورسٹی میں دکھی تھی. اب کلاس کیوں نہیں لی؟ یہ اس سے پوچھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے. مینا سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن پھر اپنے پہلے دن کی بے عزتی کا سوچ کر اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی. اوہ اوکے. وہ کندھے اچکا کر اپنی جگہ دوبارہ لیکچر دینے لگے. تبھی ان کے کان میں لگے ایئر پیس میں کھڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی. پروفیسر زیدان. وہ چونک گئے. انہوں نے کلاس کی طرف نظر دوڑائی. ہر کوئی لیکچر نوٹ کرنے میں مگن تھا. یس. پروفیسر زیدان کے منہ سے ہلکی آواز میں نکلا. یونیورسٹی کے قریب ابھی ایک بڑی ڈرگ ڈیلنگ کی اطلاع ملی ہے. آپ اپنے کان کھولے رکھیں. یہ سن کر پروفیسر زیدان علی کے ہونٹوں پر تبسم ٹھہرا. یس سر. اس نے یہ کہہ کر باہر کی طرف نظر دوڑائی. وہ ٹہل کر کچھ سوچنے لگے. تبھی اچانک سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود مارکر زوردار انداز میں پھینکا کہ آواز بلند ہوئی. تبھی انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے زور زور سے مسلنے لگے. سر آر یو اوکے؟ مینا سمیت 2-3 لڑکے اٹھ کر سر کے قریب آئے. مینا نے فوراً سے اپنی پانی کی بوتل کھول کر گلاس میں پانی ڈالا، لیکن تب تک پروفیسر زیدان گر چکے تھے. مینا بھی دوڑ کر ان کے پاس آئی. ایک لڑکے نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو مینا نے دوسرے ہاتھ سے ان کا چہرہ اونچا اٹھا کر انہیں پانی پلانے کی کوشش کی. سر ہوش میں آئیے. اس نے باقی کا پورا گلاس سر کے منہ پر انڈیل دیا تو پروفیسر زیدان ایک دم سے ہوش میں آئے اور اٹھ بیٹھے. یہ پانی کس نے پھینکا؟ مینا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. سر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو باقاعدہ طور پر محسوس کر رہی تھی جو بے حد زور سے دھڑک رہا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ پانی والی حرکت آخر کس نے کی ہے؟ تمام لڑکوں نے مسکراتے ہوئے مینا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہمایاں اڑی ہوئی تھیں. سر وہ مجھے لگا کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اس لیے سارا پانی. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا تو تمام لوگ پیچھے کی طرف ہٹے. مینا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے. اس کی نظریں زمین میں گرتی چلی گئیں. اس سے پہلے کہ پروفیسر زیدان مزید کچھ کہتے، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کلاس سے باہر نکل گئی. سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ معصوم لڑکی کو رلا دیا. وہ بہت ڈر گئی تھی آپ کو اس طرح دیکھ کر. ہمیں تو لگا کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے بس اس نے نہ صرف آپ کو پانی پلایا بلکہ آپ کے چہرے پر پورا گلاس انڈیل دیا. ایک لڑکے نے اپنی مسکراہٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے پروفیسر زیدان کو اطلاع دی تو وہ زیر لب مسکرائے تھے. اوکے کلاس، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میں جا رہا ہوں. وہ فوراً سے باہر نکلے، اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر ریورس کرنے لگے. وہ حصہ ہمیشہ سنسان رہتا تھا. پرانی دیواروں کے سائے اور بے ترتیب جھاڑیاں اس علاقے کو اور زیادہ خالی سا بنا دیتی تھیں. ابھی وہ اس ویران سنسان جگہ پر اکیلے اپنی گاڑی میں تھے کہ ان کی نظریں ایک بلیک ویگو ڈالا پر جا ٹھہری جو آہستہ آہستہ گیٹ کے قریب رکی تھی. یونی کا پچھلا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک دبلی پتلی لڑکی نکلی جس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا. زیدان علی کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو تیز ہو گئی. وہ لڑکی دور سے جانی پہچانی لگ رہی تھی. وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے، شیشے کے پیچھے سے اس منظر کو غور سے دیکھتے رہے. آنکھوں میں شک اور اطمینان دونوں کی جھلک تھی، جیسے برسوں کا تجربہ انہیں بتا رہا ہو کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں. وہ لڑکی اب غصے میں دکھائی دے رہی تھی. اس کی تیز آواز پروفیسر زیدان علی کو سنائی دی جو فون پر کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی. پروفیسر نے لپک کر اپنی جیب سے چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کی گفتگو کے کچھ حصے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اگلے ہی سیکنڈ بلیک ویگو ڈالا میں بیٹھی اور گاڑی دھواں چھوڑتی ہوئی نکل گئی. پروفیسر زیدان علی کی آنکھوں میں سخت چمک ابھری. چھوٹا کارندہ میری نظروں میں آ گیا ہے. بڑی ڈیل واقع میں ہوئی ہے. جلد مجرموں تک پہنچ جائیں گے. اطلاع پہنچاتے ہی انہوں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس بھری. ان کے لبوں پر ایک خفیہ مسکراہٹ مچل رہی تھی، جیسے کھیل اب تیز ہونے والا ہو اور جیت قریب دکھائی دے رہی ہو. آج پروفیسر زیدان مسکراتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئے تھے. ازلی سختی مکفوت تھی، ان کا موڈ کچھ الگ تھا. وہ آتے ساتھ ہی مارکر اٹھانے کی بجائے آرام سے ٹیبل کے کونے پر بیٹھ گئے اور مسکراتی ہوئی نظر پوری کلاس پر ڈالی جو آج پروفیسر کو اس موڈ میں دیکھ کر حیران تو تھی ہی پر خوش بھی تھی. اچھا بھائی اب حیرانی کم کریں،
میں واقعی میں آج اچھے موڈ میں ہوں۔ آج پڑھائی تھوڑی کم ہوگی اور ایک ریسرچ کے سلسلے میں باتیں کچھ زیادہ ہوں گی۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے کلاس سے کہا اور منہا پر نظریں جمائیں جو اپنی کتاب پر آڑی ترچھی لکیریں بنا کر کچھ لکھ رہی تھی۔ مس منہا، آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ وہ ایک دم سے چونکی اور حواس باختہ سی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ پوری کلاس میں کہہ کے گونجے، ہیو آئی سیٹ؟ مس منہا، میں نے آپ کو نہیں ڈانٹا آج۔ وہ خجل سی ہو کر مسکرائی اور فوراً سے کتاب بند کر دی۔ جی تو کلاس، یہ بتائیں آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے اور اس کو پسند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نعمان، آپ بتائیں، انہوں نے اشارے سے سامنے بیٹھے نعمان سے پوچھا۔ سر، مجھے بلیک بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اسے پہن کر خود میں ایک انرجی محسوس کرتا ہوں، اسٹرانگ سی فیلنگ آتی ہے۔ دیٹس گریٹ نعمان۔ سر، مجھے پنک بہت پسند ہے، اسے پہن کر میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں۔ یہ ربیکہ تھی جو زیدان علی کی شخصیت پر دل و جان سے قربان تھی۔ سر، مجھے سبز پسند ہے، اسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ نائلہ تھی۔ مس منہا، آپ بتائیں۔ وہ جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی سیدھی ہو بیٹھی، چہرے کی تاثرات یکدم سے بدل گئے، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگنے لگا۔ سر، مجھے سارے رنگ پسند ہیں سوائے سفید کے، مجھے سفید سے خوف آتا ہے۔ ایک بھولی بسری یاد اس کی نگاہوں میں آ ٹھہری، تبھی صوفیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، مجھے نیلا بہت پسند ہے اور کل ہی میں نے نیلا پہنا تھا، میرا بس چلے تو میں ہر روز نیلا پہنوں۔ صوفیہ نے منہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی تھی۔ وہ چونک گیا۔ منہا نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، ذہن صوفیہ کے جملے پر اٹک گیا۔ سر، ہمارا بس چلے تو ہم روز میچنگ پہنے، بس کل ہمارا سوٹ الگ رنگ کا ہو گیا لیکن ہم دونوں اکثر مشورہ کر کے سیم کلر پہنتے ہیں۔ پروفیسر زیدان ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ٹھہر سے گئے۔ وہ سیدھے ہو بیٹھے، نگاہیں منہا پر جمائیں۔ اوہ، اچھا، تو آپ دونوں میں اتنی دوستی ہے؟ کتنا عرصہ ہوا ہے دوستی کو؟ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں سر، منہا نے فوراً سا جواب دیا۔ پروفیسر کی نگاہیں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ صرف 4 مہینے اور اتنی گہری دوستی؟ وہ کرسی سے ذرا آگے کی طرف جھکے، پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ ویسے صوفیہ، آئی لائک یور چوائس۔ نیلا رنگ اپنے اندر بہت سے رازوں کو چھپاتا ہے۔ صوفیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرائی اور بمشکل تھوک نکلا۔ کلاس نے اسے مذاق سمجھ کر کہکا لگایا، مگر پروفیسر کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ کے پیچھے آنکھوں میں شک کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ وہ جان گئے کہ اتفاق نہیں ہے۔ نیلے رنگ کی شرٹ پہنے وہ لڑکی ان کی نگاہوں میں گھوم گئی۔ بیل کی آواز پر وہ سخت تاثرات لیے کلاس سے نکل گئے۔ عجیب آدمی ہے یار، پل میں تولا پل میں ماشا، منہا نے صوفیہ سے کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بات سنیں مس ماریا، اگر آپ سامنے والی کلاس میں جا رہی ہیں تو پلیز مس منہا کو میرے آفس میں بھیج دیجیے۔ مس ماریا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جی بہتر سر۔ زیدان علی، مس ماریا نے اس نوجوان پروفیسر کو دیکھا جو آتے یونی کی ہر لڑکی کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور منہا دکھائی دی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یس کم ان۔ وہ اندر آئی تو پروفیسر نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، کوئی اسپیشل میٹنگ ہے یا پھر آپ کو کلرز پر اور بھی سروے کرنا ہے؟ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ نہیں مس منہا، مذاق سے ہٹ کر میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ زیدان علی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مس صوفیہ سے دور رہیں۔ منہا جھونک کر سیدھی ہوئی، پھر بنوے سکیڑ کر پروفیسر کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، آپ کس حیثیت سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر کرسی سے اٹھے اور میز کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز سخت تھی لیکن لہجے میں کہیں نہ کہیں ایک نرمی چھپی تھی۔ میں وہ حیثیت رکھتا ہوں جو تمہیں نقصان سے بچا سکتی ہے۔ سر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ بات کی کیوں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ آپ میرے گارڈین بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ پروفیسر کے چہرے پر لمحے بھر کو ویرانی چھا گئی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کسی ایسی دوستی میں نہ پھنسو جو تمہیں لے ڈوبے۔ منہا نے طنزیہ انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ سر،
4 مہینے کی دوستی کو آپ اتنا خطرناک بنا رہے ہیں؟ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کو ہمارے راز مجھ سے زیادہ پتا ہو۔ پروفیسر نے جھک کر میز پر ہاتھ رکھا۔ اب کی بار ان کا لہجہ قدرے آہستہ تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت سے پہلے جان لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مینہا کی شوخی لمحے بھر کو مدھم پڑی۔ وہ ہارن کاٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور آنیسٹلی آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے قدم تیز کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر نے چند لمحے اس کی پشت کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا روکھا تاثر تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے دل کہنا چاہتا ہوں کہ کاش تم جانتی کہ میں یہ سب کس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے مصروف ہو گئے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ زیدان علی اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اپنے کمرے سے تھوڑے فاصلے پر موجود اسٹڈی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب اس کا موبائل تھرتھرایا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ پیغام پڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی چھا گئی اور اس نے کتاب بند کر کے دوبارہ شیلف میں جمائی۔ واپس آ کر کرسی پر بیٹھا اور کافی کے سپ لے کر خالی مگ وہاں میز پر رکھا۔ آج شروع ہونے والا کھیل ختم ہو جائے گا، مجھے پوری امید ہے۔ پیغام موصول ہوا تھا کہ آج رات یونیورسٹی میں ہونے والی پارٹی میں بڑی تعداد میں ڈرگ ڈیلرز آئیں گے، تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اسے علم تو تھا کہ پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اسے اس پارٹی میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، پر اب تو لازم و ملزوم ہو گیا تھا۔ اس نے اسٹڈی کی بتی بجھائی اور اپنا موبائل لے کر اپنے کمرے میں گیا، جہاں اس نے شاور کر کے اپنے بہترین سوٹ نکالا۔ 3 پیس سوٹ پہننے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ واقعی جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بال سلیقے سے جے لگا کر جمائے، اپنی تراشیدہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا، خود پر پرفیوم کیا، جوتے پہن کر تیزی سے نکل کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تو بی جان نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ جی اماں، ضروری کام ہے۔ دعا کیجیے گا ضروری کام ہو جائے، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ امی اور ابو کو بتا دیجیے گا میں دیر سے آؤں گا، اور ہاں، آپ بھی کھانا کھا لیجیے گا، دوائیاں وقت پر لے لیجیے گا۔ جاتے جاتے اس نے بی جان کی دعائیں لیں اور انہیں ہدایت دیتا ہوا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی تیزی سے یونیورسٹی کی چمکتی ہوئی دنیا میں داخل ہونے کے لیے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر موجود تھا، جہاں رنگین کمکموں سے یونیورسٹی کو سجایا گیا تھا۔ آج بہت بڑی پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، چہرے پر گلاسز لگائے اور اندر داخل ہوا۔ کان میں پہلے سے ایئر پیس لگا ہوا تھا۔ اندر آتے زیدان علی کو مس ماریا نے دیکھا تو اپنی جگہ ٹھہر سی گئیں۔ واہ پروفیسر، آج تو سارے اسٹوڈنٹس کو شکست دے دی ہے آپ نے۔ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ آپ پروفیسر ہیں، بلکہ فریشر لگ رہے ہیں۔ مس ماریا کے منہ سے تعریف سن کر ان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تیزی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ یونیورسٹی میں جیسے رنگ و بو کا سیلاب آ گیا تھا۔ موسیقی کی مدھم دھن چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ ہر اسٹوڈنٹ نے کوشش کی تھی کہ وہ اس پارٹی میں سب سے نمایاں نظر آئے، اور وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے۔ آج سے پہلے اس نے ایسی پارٹیز اپنی یونی کے دنوں میں ہی جوائن کی ہوئی تھیں، اور آج یہ دوسری بار تھا کہ وہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے یونیورسٹی کی پارٹی میں شریک ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے کان میں لگے آلے میں گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ دروازے پر نظر رکھیں، یہیں سے وہ لوگ اندر داخل ہوں گے۔ پروفیسر کی نظریں دروازے کی طرف گئیں تو وہاں صوفیہ کے ساتھ مینہا نظر آئی، جو آج پنک فراق میں لائٹ پنک سا میک اپ کیے وائٹ دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالے بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بنایا ہوا تھا۔ وہ اس محفل کی جان لگ رہی تھی اور اس وقت صوفیہ سے ہنس ہنس کر کچھ باتیں کر رہی تھی، لیکن قابل ذکر یہ چیز نہ تھی، بلکہ قابل ذکر چیز تو وہ تھی جو صوفیہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک بڑا سا بیگ کندھے پر لٹکایا ہوا تھا اور بار بار اپنے ہاتھ میں موجود کیمرے سے فوٹوگرافی بھی کر رہی تھی۔ پروفیسر نامحسوس سے انداز میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سماعتوں کا بھرپور استعمال کرنے لگا۔ وہ دونوں ایونٹ کی سجاوٹوں پر گفتگو کر رہی تھیں۔ یونیورسٹی کو بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایونٹ آرگنائزر نے بے حد محنت کی تھی۔ پروفیسر نے ایک نظر سجاوٹ پر ڈالی اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پروفیسر کی نظریں فوراً ہجوم پر دوڑنے لگیں۔
وہ طلبہ کے کہکوں، رنگین سجاوٹ اور بلند آواز موسیقی کے شور کے پیچھے چھپے راز تلاش کرنے لگے۔ اسی لمحے دروازے کی جانب سے کچھ اجنبی چہرے اندر داخل ہوئے۔ مہنگے سوٹ، تیز خوشبو اور آنکھوں میں عجیب سا غرور تھا۔ پروفیسر کی نگاہ فوراً ان پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے جیب میں چھپی چھوٹی ڈائری نکال کر خاموشی سے کچھ نوٹ کیا۔ یہی لوگ ہیں، کھیل شروع ہونے والا ہے۔ نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کان میں لگا آلہ دبا کر کہا، آپ ہوشیار ہیں، یہی لوگ بڑی تعداد میں سامان پہنچائیں گے۔ اوکے، پروفیسر نے پوری توجہ ان پر مرکوز کی۔ وہ لوگ صوفیہ کے ارد گرد ٹہل رہے تھے۔ ایک دو بار ان لوگوں کی نظریں صوفیہ سے ملی تھیں تو اشاروں میں صوفیہ نے کچھ کہا تھا۔ منہا اس تمام کھیل سے بے خبر تھی۔ اب مجھے کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ یہ لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں۔ پروفیسر نے اسی وقت منہا کو دیکھا جو ڈرنک لیے آگے کی طرف آ رہی تھی۔ زیدان احمد کو اسی وقت اشارے سے اسٹیج پر بلایا جانے لگا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے اور آگے بڑھے تو منہا اور زیدان احمد کی بری طرح ٹکر ہو گئی۔ منہا کے ہاتھ سے ڈرنک اچھل کر دور گر گئی۔ اس کے پورے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھسلتی، زیدان علی نے ایک لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں منہا کو تھام لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یا اللہ پاک، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے آواز بلند کی تو زیدان علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں نے آپ کو تھام لیا، آپ گری ہی نہیں ہیں۔ اب آنکھیں کھول کر سیدھی ہو جائیے، میں زیادہ دیر آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ کان کے قریب مردانہ سرگوشی سن کر ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا سر، آپ نے میری پارٹی خراب کر دی، میرے سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے۔ اس کے پنک ڈریس پر نشانات پڑ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، ریسٹ روم میں جا کر ٹھیک کر لیجیے۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور غسیلی نگاہوں سے پروفیسر کو دیکھا جو کندھے اچکا کر اس کے دل کی دھڑکن کو بے حد تیز کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ صوفیہ ابھی بھی کندھے پر وہ بھاری بیگ لٹکائے گھوم رہی تھی۔ ٹھیک کہاں ہو سکتی ہوں، ان سے ٹکرا گئی ہوں، میرا سارا ڈریس خراب کر دیا۔ صوفیہ نے ایک نظر پروفیسر زیدان علی پر ڈالی۔ یار، اس بندے سے ٹکرانے کے لیے تو لڑکیاں مرتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، اور ایک تم ہو، ٹکرا کر بھی اتنے برے برے منہ بنا رہی ہوں۔ شٹ اپ یار، یہاں کوئی فلم چل رہی ہے۔ وہ صوفیہ کو شٹ اپ کال دے کر ریسٹ روم میں آئی اور ٹیشو پیپر سے اپنے ڈریس کو صاف کرنے لگی۔ تبھی صوفیہ کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ کیا بات ہے، کون اتنا بے صبرا ہے، تمہیں بار بار فون کر رہا ہے؟ صوفیہ جو دماغ سے میسج ٹائپ کر رہی تھی، اپنی دوست منہا کی بات سن کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ اپنے لب کاٹ کر خود پر قابو کیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ کزن ہے یار، بار بار کال کر رہا ہے، دیکھو شاید یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا ہے؟ صوفیہ کی بات سن کر منہا کو حیرت ہوئی۔ وہ دونوں باہر آ گئی۔ پروفیسر صاحب اسٹیج سے اتر کر کہاں غائب ہو گئے تھے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہاں، یہ ضروری کیمرہ اسی کا ہے، اسے تقریب میں جانا پڑ گیا ہے تو مجھ سے واپس مانگنے آیا ہے۔ منہا ہنس پڑی۔ بڑا ہی بے مروت سا کزن ہے، ذرا سی دیر تمہیں کیمرہ نہ دے سکا۔ صوفیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کی چیز میں کیا کہہ سکتی ہوں، چلو آؤ اسے دینے چلتے ہیں۔ وہ جیسے یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کے پاس پہنچی تو گارڈ نے اسے روک لیا۔ بی بی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ صوفیہ اچھل پڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ مجھے اپنی کزن کو بیگ دینا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر آپ باہر نہیں جا سکتی، اور اگر آپ کو باہر آنا جانا ہی ہے تو اپنی ساری بلاگنگس آپ کو یہاں رکھنی پڑیں گی۔ یہ سن کر صوفیہ کی تیوری چڑھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، مجھے جانے دو، بھائی مجھے کیمرہ دینا ہے۔ لائیے، زپ مجھے دے دیجیے، میں چیک کروں گا بیگ کو اور اس کے بعد کیمرہ باہر دے دوں گا۔ سیکیورٹی گارڈ نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھا کر بیگ لینا چاہا تو صوفیہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ نہیں، کسی کی امانت ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ منہا نے ہنس کر صوفیہ کو دیکھا۔ یار دے دو، گارڈ دیکھ کے بالے ہیں، روز تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ کیوں بے ایمانی کریں گے، کیمرہ ہی تو ہے۔ صوفیہ نے پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے منہا کو دیکھا۔ کیمرہ ہے لیکن بہت مہنگا ہے، ان کے ہاتھ میں ہی مجھے دینا ہے۔ صوفیہ باہر جانے کے لیے بضد نظر آنے لگی لیکن سیکیورٹی گارڈ بھی اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔ کیا مسئلہ ہے یار، مجھے دے دو، میں تمہارا بیگ پکڑ لیتی ہوں، اپنے کزن کو لے کر یونیورسٹی میں آ جاؤ، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ منہا کا آئیڈیا صوفیہ کو پسند آیا تو اس نے منہا کے پاس بیگ چھوڑا۔
دوسری جانب یونیورسٹی کے اسٹاف روم میں موجود پروفیسرز نے اپنے موبائل میں یہ منظر دیکھا اور اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ نہ کرو منہا، کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ انہوں نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر اپنا موبائل بند کیا اور باہر کی طرف آئے، لیکن تب تک صوفیہ منہا کو وہ بیگ پکڑا کر جا چکی تھی۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب صوفیہ اندر نہ آئی تو وہ حیران ہو گئی۔ کہاں رہ گئی ہے یہ؟ اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہیں ٹھہر گئی۔ یہ بیگ تو بہت زیادہ بھاری ہے۔ اس نے وہیں کرسی پر رکھ دیا، تبھی اسی صوفیہ کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کہاں ہو یار؟ میں تو بیگ سنبھال کے تھک گئی ہوں، اتنا بھاری ہے۔ صوفیہ کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ یار، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں اپنے کزن کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ تم ایک کام کرو، یہ بیگ لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، میں کل تمہارے گھر سے آ کر لے جاؤں گی۔ مینا نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ صوفیہ انتہائی جلدی میں تھی، اس نے یہ بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ مینا نے برا سا منہ بنایا اور وہ بیگ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، کیب کروا کر جانا پڑے گا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ پارٹی میں رہنے کا کیا فائدہ تھا جب اس کے دوست ہی وہاں نہیں تھے؟ ویسے بھی وہ آدھی سے زیادہ پارٹی تو انجوائے کر ہی چکی تھی۔ پروفیسر نے منہا کو جاتے دیکھا تو مسکرائے بن بات نہ ماننے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مس منہا، آپ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہیں۔ پروفیسر نے منہا کو دیکھ کر خود کلامی کی تھی اور پھر وہاں سے معذرت کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ منہا نے کیب کروائی تھی۔ یونیورسٹی کے اطراف کے راستے سنسان اور ویران ہو رہے تھے۔ رات کے 12 بجنے کے قریب تھے۔ منہا بھی یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے نکل کر کیب میں جا بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کی وین دکھائی دی، جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو رکنے کا کہا۔ منہا اپنی جگہ تھم سی گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو پولیس اہلکار پیچھے کی طرف آیا اور شیشہ بجایا۔ آپ دونوں باہر آ جائیں، ہمیں چیکنگ کرنی ہوگی۔ یہ سن کر منہا کے ہوش اڑ گئے۔ لیکن کیوں؟ وہ سوال کیے بنا نہ رہ سکے۔ یہ روٹین چیکنگ ہے۔ پولیس اہلکار نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے اپنا بیگ دیا۔ یہ گاڑی میں کیا رکھا ہے؟ پولیس اہلکار نے گاڑی میں جھانکا۔ یہ میرے پاس رکھوائی گئی امانت ہے، منہا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ بھی چیک کروائیے۔ پولیس آفیسر کا حکم سن کر اس نے بیگ ان کے سامنے کیا ہی تھا کہ ایک بلیک کلر کی کرولا کی چمکتی لائٹس پولیس اہلکار کی آنکھیں چندھانے لگیں۔ وہ گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی اور اس میں پروفیسر زیدان علی کو نکلتا دیکھ کر منہا اپنی جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ تبھی پروفیسر آگے آئے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے ہاتھ ملایا اور اپنی جیب سے کارڈ نکال کر ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے منہا، انہیں جانے دیجیے، اور ہاں، یہ بیگ میرے حوالے کر دیجیے۔ پولیس اہلکار نے اسی وقت کارڈ دے کر انہیں سیلوٹ کیا تھا۔ سر، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ زیدان علی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ غلطی نہیں، آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ منہا نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ منہا نے آئی برو سکیٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس اہلکار نے اسی وقت منہا کو جانے کے لیے کہا تو منہا آگے بڑھ کر پروفیسر سے بیگ مانگنے لگی۔ یہ بیگ تو مجھے دے دیں، صوفیہ کا ہے۔ پروفیسر نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے آپ سے اسی قسم کی بے وقوفی کی امید تھی۔ خیر، آپ میری گاڑی میں آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سر کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ سن کر اسے اپنے وجود میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مس منہا، آپ نے سنا نہیں؟ وہ جو ٹھہر سی گئی تھی، اس نے نگاہیں اٹھا کر زیدان علی کی طرف دیکھا اور چپ چاپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ صوفیہ کے ساتھ مت گھومیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بیگ میں کیا ہے؟ پروفیسر زیدان علی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ جو اب تک بیگ کو اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی، نفی میں سر ہلایا۔ سر، یہ امانت ہے، میں اسے کیسے کھول سکتی ہوں؟ زیدان علی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے مان لیا اور جان لیا کہ آپ بہت امانت دار اور دیانت دار ہیں، لیکن اب یہ بیگ کھول لیجیے کیونکہ میں حکم دے رہا ہوں۔ منہا نے ایک نظر اٹھا کر پروفیسر زیدان علی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسا کیا جادو تھا کہ وہ چپ چاپ بیگ کھولنے لگی۔ اس میں سے واقعی میں ایک کیمرہ نکلا تھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ خواہ میری دوست کے پیچھے پڑے ہیں۔ منہا نے برے برے منہ بنائے تھے، تبھی پروفیسر نے گاڑی ایک جگہ روکی اور اس بیگ کو کھول کر سب سے پہلے ڈیش بورڈ سے گلوز اٹھا کر پہنے تھے۔ وہ چپ چاپ یہ منظر دیکھتی رہی۔
اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر کر ڈوب رہی تھی۔ پروفیسر نے بیگ کو کینچی سے کاٹا تو اندر سے 2 بڑے بڑے پیکٹ نکلے جن میں سفید سفوف بھرا ہوا تھا۔ مینا کی آنکھیں ابل پڑیں اور اس نے اپنے منہ سے برآمد ہونے والی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ تبھی پروفیسر نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو چلائی جہاں صوفیہ اور اس کی ریکارڈنگ سامنے نظر آ رہی تھی۔ آپ کے بائیں بازو پر میں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ معذرت، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے زب کو صوفیہ کی اصلیت دکھانی تھی۔ صوفیہ کو جو بار بار فون آ رہا تھا وہ اسی ڈیلر کا تھا۔ یہ کیمرہ تو صرف ایک کور تھا اور باہر اس کا کزن نہیں بلکہ ڈیلر کھڑا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اندر سیکیورٹی سخت ہے تو اس نے یہی سوچا کہ وہ تمہارے ذریعے یہ سامان تمہارے گھر بھیج دے اور نیکسٹ ڈے اٹھا لے۔ یوں وہ تو بچ جائے گی، لیکن اگر پھنسنا ہوا تو تم پھنسو گی۔ اسی لیے میں کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ پروفیسر زیدان علی کا لہجہ اسے اپنی جگہ جما سا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو پروفیسر زیدان علی نے ایک نظر اس کی بھوری آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو دیکھا اور وہاں رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکر کیجئے کہ آپ بچ گئی ہیں۔ میں وقت پر آ گیا۔ پولیس اگر اس بیگ کو کھول لیتی نا تو پھر جو ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی اور صوفیہ آزاد گھوم رہی ہوتی۔ یہ میری جاب کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن زب جیسی اندھا اعتماد کرنے والی لڑکیوں کے لیے یہ سبق ضرور ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ مینا نے ایک نظر اپنے پروفیسر پر ڈالی اور ڈرتے ڈرتے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ اس کا یہ سوال سن کر پروفیسر کا کہکہا گونجا تھا۔ آپ کا گھر آ گیا مینا، جائیے، جا کر آرام کیجیے، اور ہاں، اب یہ بیگ زپ لے کر جا رہی ہیں کہ اسے میں لے کر جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ مینا نے وہ بیگ پروفیسر کی گود میں پھینک دیا اور تیزی سے نکل کر گھر کے اندر گم ہو گئے۔ پاگل لڑکی! پروفیسر نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور گاڑی تیزی سے بھگا کر لے گئے۔ اب ان کا اگلا مرحلہ اپنے سینئرز کو اطلاع کرنا تھا، تو وہ وہی کرنے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے پولیس کے 2 اہلکار مینا کے گھر کے پاس سیکیورٹی کے پیش نظر تعینات کر دیے تھے اور مینا کو میسج ٹائپ کیا تھا، مینا گھر سے باہر مت نکلیے گا، میں صبح آپ کو یونیورسٹی لینے بھی خود آؤں گا اور خود ہی یہاں ڈراپ کروں گا۔ آپ کی جان خطرے میں ہے، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ امید ہے آپ سمجھے گی۔ مینا جو سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ صوفیہ کی بے وفائی کا سوچ کر وہ ابھی تک جاگ رہی تھی کہ جب موبائل کی ٹیون سنائی دی۔ اس نے فوراً سے میسج پڑھا اور اپنی جگہ جم سی گئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور بربرانے لگی۔ دوسری طرف زیدان علی جیسے ہی خفیہ آفس میں داخل ہوا تو وہاں اس کے سینئر ندیم احمد موجود تھے۔ بہت خوب، تم نے ہمیں بتا دیا کہ یونیورسٹی میں ان کا میڈل میں کون ہے، لیکن اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اس لیے یہ بیگ تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسی لڑکی کے ذریعے انہیں پکڑنا ہوگا۔ زیدان علی اپنی جگہ ٹھٹک سا گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے پروفیسر ندیم احمد کو دیکھا۔ سر، پر یہ اس لڑکی کے لیے رسک نہیں ہوگا؟ ندیم احمد مسکرائے، اپنے دونوں انگلیوں کو باہم آپس میں ملایا اور آگے کی طرف جھکے۔ تمہارے ہوتے ہوئے رسک کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ سن کر زیدان علی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ یس سر، جیسا آپ کا حکم۔ وہ اٹھا، سیلوٹ کیا اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ تھکا ہارا تھا، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر جیسے ہی گھر آیا تو اس کی چھوٹی بہن جاگ رہی تھی۔ بھیا اتنا لیٹ آتے ہیں، مجھے چاکلیٹ کھانے کا اتنا من کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ گاڑی کی ڈیش بورڈ پر چاکلیٹس رکھی ہوئی ہیں، کئی دنوں سے لے کر رکھی ہیں، تو میں دینا ہی بھول جاتا ہوں۔ جاؤ، جا کر لے لو۔ 16 سالہ نبیہہ دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی، لیکن اس کی نظر چاکلیٹ سے پہلے گاڑی کی سیٹ پر گرے ہوئے کڑے پر پڑی تھی۔ یہ کڑا، وہ بھی زنانہ، بھائی کی گاڑی میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ سی ہو کر وہ کڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پہن کر بی جان کے پاس آئی تو وہ جو جائے نماز میں بیٹھی حسب معمول دعائیں مانگ رہی تھی، 16 سالہ نبیہہ کے ہاتھ میں کڑا دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ نبیہہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ یہی تو میں آپ کو بتانے آئی ہوں بی جان، یہ مجھے بھائی کی گاڑی سے ملا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ فوراً سے زیدان علی کے کمرے میں آئی جہاں وہ لیٹا آرام کر رہا تھا۔ بی جان، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کیوں آئی ہیں؟ لیکن بی جان نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آگے وہ کڑا لہرایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کڑے میں کیا ہے؟ کیا جادو ہے؟
وہ ہنس پڑا۔ جادو نہیں ہے، لیکن سمجھو جادو ہی ہوا ہے۔ یہ کڑا نبیہ کو تمہاری گاڑی سے ملا ہے۔ اور جانتے ہو کہ یہ کڑا کون سا ہے؟ یہ وہی کڑا ہے جو میں نے شفقت حسین کی بیٹی کے لیے بنوایا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میری بہو امید سے ہے، لیکن تمہارے دادا نے انہیں گھر میں قدم رکھنے نہیں دیا اور گھر سے باہر نکال دیا، تو میں نے گھر سے نکلتے وقت اسے یہ کڑا تھمایا تھا کہ میری ہونے والی پوتی کے لیے یہ وہ کڑا بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ جوان ہوتی تبھی اسے ہوتا، اور اب میں یہ کڑا دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کیا تم نے شفقت حسین اور اس کے گھر والوں کو ڈھونڈ نکالا ہے؟ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو گیا ہو؟ زیدان علی اپنی جگہ تھمسا گیا۔ ضروری نہیں ہے بی جان، وہ سنبھل کر بولا، کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہی ہو۔ یہ ڈیزائن تو کوئی اور بھی بنوا سکتا ہے۔ بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آخری ڈیزائن تھا، اس کے بعد سے یہ ڈیزائن آنا بند ہو گیا، اور اس کا آخری پیس میں نے ہی خریدا تھا کہ میری بیٹی سب سے الگ ڈیزائن پہنے، اور اب دیکھو یہ ویسا ہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس میں 3 کلر کے نگ ڈلوائے تھے، اور یہ 3 کلر وہی کلر ہیں جو میرے دماغ میں ابھی تک موجود ہیں۔ تم بتاؤ نا، یہ کہاں سے آیا؟ سچ مچ؟ بی جان مجھے نہیں پتا، میری گاڑی میں کہاں سے آیا؟ کیا تم نے اپنی گاڑی میں کسی لڑکی کو بٹھایا تھا؟ یہ سننا تھا کہ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، لیکن اس نے فوراً سے بی جان کو منع کر دیا۔ نہیں بی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نبیہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بی جان ایک دم سے مایوس ہوئی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا کہ انہیں شفقت حسین اور ان کی بیٹی سے ملنے کے لیے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلا اور سیدھا مینا کے گھر کے پاس پہنچ کر اسے کال ملانے لگا۔ مینا جو ناشتہ کر رہی تھی، پروفیسر کی کال آتے دیکھ کر اس نے جرجری سے لی۔ جی کون؟ فون اٹھا کر اس نے پوچھا۔ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے۔ اس کی سننا تھا کہ اس نے بے دلی سے چادر اوڑھی اور باہر آئی۔ رات کو نیند آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پہلا سوال مینا سے یہ کیا تھا۔ جی۔ مینا کا جواب مختصر تھا۔ مینا، اب تک تم جان گئی ہوگی کہ میں کون ہوں۔ مینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کا طواف کیا۔ کیا آپ سیکرٹ ایجنسی سے ہیں؟ خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ آخری جملہ مینا نے قدرے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ مسکرایا۔ بہت انٹیلیجنٹ ہیں آپ، بہت ذہین، معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہیں، اور میں ویسے بھی یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر آیا ہوں۔ میں سچ مچ پروفیسر نہیں ہوں۔ زیدان علی نے گہری نگاہوں سے مینا کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی ہلکی ہلکی سی یاد موجود تھی۔ مینا کے نقش شفقت حسین پر ہی گئے تھے۔ تو کیا وہ واقعی میں اس کے چچا کی بیٹی تھی؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ سر، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مینا نے اسے یاد دلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ ہاں بالکل، میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے وہ بھوری آنکھوں کے سحر میں جکڑنے لگا۔ ہم معاملات بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ تمہیں مزید آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ مینا نے نگاہیں اٹھا کر پروفیسر کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھانے لگا، اور گاڑی ایک جگہ روک کر اسے اس گھر میں اندر جانے کا کہا۔ اندر آتے ہی مینا نے صوفیہ کو کال ملائی جو اس نے پہلی ہی بیل پر اٹھا لی۔ ہیلو صوفیہ، میں اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، صبح سے یہیں پر ہوں۔ سوچا تھا یونیورسٹی میں تمہیں تمہاری امانت دے دوں گی، لیکن ان کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ میں ایڈریس بھیج رہی ہوں، تم وہیں آ کر بیگ لے لو۔ یار، صوفیہ نے جب یہ میسج دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں میں آ رہی ہوں، تم فکر مت کرو، اور بیگ کی حفاظت کرنا، اس میں بہت قیمتی چیز موجود ہے۔ صوفیہ نے فوراً سے کہہ کر کال بند کی اور مینا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل پڑی۔ مینا، جو وہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کر صوفیہ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ پروفیسر کو سگنل دے سکے، اچانک ایک کالے شیشوں والی گاڑی کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ تھم سی گئی۔ صوفیہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اپنے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو بھی لائی تھی جو باڈی گارڈ کی صورت اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ مینا کو اپنے پورے بدن میں چونٹیاں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے اندر آئی اور اس نے پروفیسر کے لیے میسج چھوڑا۔ صوفیہ اکیلی نہیں آئی، وہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائی ہے۔ پروفیسر جو اپنے آفس میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا، اس میسج کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ فوراً سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ مینا، اپنا دھیان رکھنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گھر 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، لیکن پروفیسر کو لگا کہ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مینا،
کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گی اور تمہارے جال میں پھنسنے کے لیے آ جاؤں گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے یہاں بلایا تبھی مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے اندر آئی تو منہا آگے بڑھی، لیکن صوفیہ نے اسے وہیں روک کر کڑوی باتیں کہہ کر اس کے پورے وجود کو دہلایا تھا۔ کیا ہو گیا صوفیہ؟ میں تو تمہیں اپنی امانت لٹا رہی تھی۔ مینا نے معصوم سی شکل بنائی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور نظریں بار بار بیرونی دروازے پر تھیں۔ بیگ دو مجھے۔ مینا نے بیگ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ تبھی صوفیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بیگ وہ نہیں ہے جو اس نے منہا کو دیا تھا۔ پاگل بنا رہی ہو مجھے؟ بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ وہ بیگ ہے ہی نہیں۔ مینا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے صوفیہ کی بات سنی اور صوفیہ نے وہ بیگ وہیں پھینک کر باڈی گارڈ کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالو۔ وہ جیسی مینا کی طرف بڑھی تو مینا چیخنے چلانے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ رک کیوں گئے؟ پکڑو اسے، بھاگ جائے گی یہ۔ وہ جو بھاگنے کے لیے آگے آئی تو ایک بار پھر سے صوفیہ کے باڈی گارڈز کی حراست میں آ گئی۔ وہ اسے گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ مینا چیخنے لگی، چلانے لگی اور زور زور سے روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ تبھی ایک بھاری گمبھیر آواز نے تمام لوگوں کو وہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا تھا۔ خبردار، چھوڑ دو اسے۔ مینا نے دروازے کی طرف دیکھا تو پروفیسر زیدان علی وہاں اس کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے تھے، لیکن صوفیہ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تھا۔ مار دو اسے، اگر یہ زندہ رہی تو پورا سچ سب کو بتا دے گی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جان گئی ہے ہم ڈرگ سیلر ہیں اور نہ صرف یونیورسٹی میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں بلکہ باہر بیچتے بھی ہیں۔ اس کا منہ بند کر دو۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر زیدان علی آگے بڑھ کر مینا کو ان کی گرفت سے چھڑاتے، فائر کی آواز بلند ہوئی تھی۔ پروفیسر نے ایک جس لگا کر مینا کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور گولی ان کی کمر کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی تھی۔ مینا تم بھاگو یہاں سے۔ وہ اسے اپنی آغوش میں لے کر بھگانے لگے اور مسلسل اپنے ایک ہاتھ سے فائر کر کے صوفیہ کے 2 باڈی گارڈز کو ہلاک کر چکے تھے۔ صوفیہ نے یہ منظر دیکھا تو بھاگنے لگی۔ پروفیسر کی کمر سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ مینا بلک بلک کر رو پڑی۔ مینا جاؤ، ضد مت کرو۔ صوفیہ کو گھیرے میں لے کر انہوں نے چلا کر مینا سے کہا، میں نہیں جاؤں گی، پلیز آپ زخمی ہیں۔ تبھی پروفیسر نے چیختے اسے جانے کا اشارہ کیا تو مینا وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن تب بھی پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز سنائی دی۔ صوفیہ کو گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کر پروفیسر نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ مینا جو وہیں گاڑی کے پاس کھڑی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر بیرونی دروازے پر نظر جمائی اور اگلے لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ سر زیدان علی! وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس طرف آئی۔ زیدان علی زمین بوس ہو کر خون میں نہا چکا تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے منہا کی طرف دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، اچھی لڑکی۔ یہ سننا تھا کہ منہا بلک بلک کر رو پڑی۔ ایمبولینس آئی تھی اور اسے ایمبولینس میں لے جایا جانے لگا۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی اسپتال میں تھی اور اس نے اپنے والد صاحب کو بھی بلوا لیا تھا۔ تبھی اسپتال کے بیرونی دروازے پر شفقت حسین کی نظر پڑی، جہاں سے ان کی بی جان چلتی ہوئی آ رہی تھی اور بے حد تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ بی جان! انہوں نے زیر لب دوڑایا اور تیزی سے ان کی طرف آئے۔ بی جان نے اپنے سامنے اپنے شفقت حسین کو صحیح سلامت دیکھا تو پہلے تو ان کی آنکھوں میں برسات ہونے لگی اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر شفقت حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، میرا لال، کہاں تھا تو؟ تیری ماں نے تجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تو کہیں نہیں ملا۔ میری بہو کیسی ہے؟ میری پوتی کیسی ہے؟ بی جان نے انہیں دیوانہ وار چومتے ہوئے خود میں بھینچ لیا تھا۔ وہ جو 45 برس کے قریب تھے اپنی ماں کی آغوش میں بالکل ایک ننھے سے بچے بن گئے اور رکت آمیز منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ زاروں کے تار ہو رہے تھے۔ زیدان علی کے والد صاحب نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگایا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ شفقت حسین کا یہ پوچھنا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص آنسو بہانے لگا۔ بابا اس دنیا سے روٹھ گئے ہیں بیٹا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ مینا نے ناسمجھی سے یہ سب دیکھا تھا۔ میرا زیدان کیسا ہے؟ زیدان؟ کیا وہ آپ کا زیدان ہے جس نے میری بیٹی کی جان بچائی؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، وہ میرا زیدان ہے، تمہارا بھتیجا، میرا پوتا۔ مینا اپنی جگہ جم سی گئی اور وہیں کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی تو پروفیسر زیدان علی اس کے کزن تھے اور وہ اپنی بچھڑی فیملی سے مل گئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ بی جان رو بھی رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔
ایک طرف زیدان کا غم تھا جو آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہا تھا، تو دوسری طرف ان کی گود ایک بار پھر بھر گئی تھی۔ بی جان اپنے بیٹے کو دیوانہ وار محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مینا تھوڑی دیر وہاں بیٹھی آنسو بہاتی رہی اور پھر پیریر ہال میں آئی، جہاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ زہرف زیدان علی کی زندگی مانگنے لگی، جس نے ایک بہت بڑے ڈرگ مافیا کو پکڑ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور مینا کی زندگی بچاتے بچاتے خود اپنی زندگی ہارنے لگا تھا۔ یا اللہ، پروفیسر کو ٹھیک کر دیجیے، وہ میرے ہیں، میرے ہی رہنے چاہیے۔ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں اور ان کا یوں تکلیف میں مبتلا ہونا مجھے اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ بے دہانی میں مینا نے خود سے ایک ایسا اعتراف کیا تھا کہ وہ خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو بی جان تھی۔ بیٹا، زیدان کو ہوش آ گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ روتے ہوئے اپنی دادی کے گلے سے لگ گئی۔ آج سے تم مجھے بی جان کہو گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کڑا اتار کر اسے پہنایا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ آپ کے پاس کیسا ہے؟ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس کا یہ کڑا تو کہیں کھو گیا تھا۔ یہ زیدان کی گاڑی سے ملا تھا، اسی سے میں نے پہچان لیا تھا کہ ہو نہ ہو میں اپنے بیٹے اور پوتی سے ضرور ملوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب ہمارے خاندان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ می جان نے ایک بار پھر سے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تو اسے لگا کہ جیسے صدیوں کی ممتا کی پیاس بجھ گئی ہو۔ مینا کہاں ہے؟ ہم لوگ زیدان سے مل رہے تھے تو اس نے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی یہ بے چینی دیکھ کر اس کی والدہ مسکرائیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، باہر بیٹھی ہے، کہو تو اندر بھیج دوں؟ زیدان علی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ تمام لوگ باہر نکل گئے اور مینا کو اندر بھیجا۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑ کر گھبراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ مریض تو اس وقت تم لگ رہی ہو، زیدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکے۔ میں ڈر گئی تھی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ مینا کے منہ سے یہ سن کر زیدان کا دل زور سے دھڑکا اور وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے منہ نہا سے پوچھا۔ تو میں زندہ نہ رہ پاتی۔ مینا کے منہ سے سلپ ہوا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر زیدان علی کی طرف دیکھا اور نگاہیں جھکا گئی۔ یعنی آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ جس مصروفیہ اپنے بندوں کے ساتھ تمہارے پاس آئی، مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلا غلط فیصلہ لیا ہے۔ اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ زیدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو مینا کی نگاہیں جھک سی گئیں۔ کیا زندگی پھر میرے لیے اسی طرح فکر مند رہو گی؟ مینا چند لمحے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور جب اس جملے کا مفہوم سمجھ میں آیا تو اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر کی طرف دوڑ گئی اور دور تک پروفیسر زیدان علی، جو کہ اصل میں خفیہ ایجنسی کا آفیسر تھا، کیپٹن زیدان علی تھا، اس کا کہکہا گونجا تھا۔ چند دنوں بعد شادی کا حال جگمگا رہا تھا۔ نرم روشنیوں میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مینا دلہن کے لال جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کی معصومیت اور بھی نکھر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کی۔ جیسے ہی پروفیسر نے قبول ہے کہا، مینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی اتر آئی۔ وہ لمحہ جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتی تھی حقیقت بن گیا تھا۔ دونوں خاندان ایک ہو گئے تھے۔ پرانی رنجشیں بھلا دی گئی تھیں۔ بی جان نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلا لیا تھا اور یوں دونوں کا رشتہ طے پا گیا تھا، جو شاید بچپن سے ہی ان دونوں کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ مدھم روشنیوں، پھولوں اور خوشبوؤں سے کی گئی تھی۔ مینا دھڑکتے دل کے ساتھ گھونگھٹ کے پیچھے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ زیدان نے اندر قدم رکھا۔ قدموں کی آہٹ پر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ زیدان نے مینا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اتنے برس کی جدائی کے بعد آخرکار تو میری ہو گئی۔ یقین کرو، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ زیدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگایا تو وہ شرمانے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے ہم سفر بن جائیں گے۔ پروفیسر نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا دل پہلی بار سکون میں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اب مجھے ڈر نہیں رہا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، اور مجھے اب ڈر نہیں رہا کہ کوئی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا، کیونکہ آپ ساتھ ہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے نرمی سے کہہ گئی۔
یہ وعدہ ہے میرا، خوشی ہو یا دکھ، روشنی ہو یا اندھیرا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زیدان علی نے محبت 5 نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک بار پھر سے منہا کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ 2 دلوں میں پروان چڑھتی محبت بھی فخر سے مسکرائی تھی۔